Bismillahirrahmanirrahim. Last time we started talking about partners at the last mile insurance companies. So हमने ये देखा कि if insurance companies want to access the BOP market, what are their options? So what we saw is that insurance companies can use both the ways. One is a conventional way. Conventional way में हमने देखा कि इंडिया में सन लाइफ बिरला इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कन्वेंशनल वे में इंश्योरेंस उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं और उनके थ्रू वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. वन थिंग दे आर डूइंग इज कि उन्होंने अपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं उनको कम करने के लिए उन्होंने अपनी काफ़ी कॉस्ट कट की है, और कॉस्ट कट करने के लिए उन्होंने जो उनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी कम कर दी. उसके अलावा दे आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी बॉडी फ्रॉम इंश्योरेंस. सो अगर एक्सक्लूड नहीं करे तो और डॉक्यूमेंट भी इतनी नहीं दे रहे तो सो दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि फिर वो जो पे आउट दे रहे हैं वो ज़्यादा हाई नहीं है. इट इज़ द मैक्सिमम पे आउट इज़ $130. $130 का मैक्सिमम पे आउट वो दे रहे हैं, बट दैट इज़ वर्किंग क्वाइट वेल. वो अब अच्छा जा रहा है, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं कर सका. और फ्यूचर में मैंने देखा था कि वो ग्रो करेगा भी तो हो सकता है गवर्नमेंट रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट भी से करे, वैसे ओवरऑल इतना ग्रो नहीं करा. सेकंड मॉडल जो हमने देखा था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे कैन यूज़ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. They can use microfinancing institutions as their partners, और अगर वो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करेंगे एज their partners तो फिर ये जो ओवरऑल हमने देखा सिस्टम कैसे काम करेगा. सबसे पहले मैं एग्जांपल देखी थी युगांडा की. युगांडा में एक जो उनका सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने AIG से रब्ता किया 1998 में, एंड दे आस्क्ड फॉर इंश्योरेंस. और AIG और उन्होंने बैठ के इंश्योरेंस डिज़ाइन की, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि जितने लोगों ने लोन दिए थे उन सबसे से कहा कि दिस इज़ मैंडेटरी इंश्योरेंस, तो सबको लेनी पड़ेगी. और सब लोगों ने वो इंश्योरेंस पे ऑब्वियसली अगर वो लोन लेना चाहते थे तो उनको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ी. ये एक मेन प्रॉब्लम था जो एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए था, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन अफ्रीका, और अफ्रीका में एड्स काफ़ी कॉमन है, और दे जस्ट वांट टू वो मेक श्योर करना चाहते थे कि उनके पास सारे के सारे लोग ऐसे ना आए जो इस बीमारी का शिकार हों. अगर सारे के सारे ऐसे लोग उनके पास आते तो ये सिस्टम चल ही ना सकता. सो ये जब और जो हमने इसमें देखा है कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो अंडरराइटर होती है इंश्योरेंस की, लेकिन जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सारी कर रही होती है वो आपकी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कर रहा होता है. सो व्हाट वी सॉ कि इसमें दिस मॉडल वाज टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल. जो हमारी इसमें इस केस में AIG बाय 2003 AIG की जो 17% प्रॉफिट्स आ रहे थे वो माइक्रो इंश्योरेंस से आ रहे थे. एंड उसके अलावा उन्होंने देखा कि जो आपका माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसकी वो फीस ले रहे थे इंश्योरेंस कंपनी से, और उनको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट उस तरफ से मिल रहा था. इन दोनों के लिए इट वाज अ विन विन सिचुएशन. एंड फाइनली इट्स अ ट्रिपल वेमी से मुराद है कि कस्टमर्स भी इसमें खुश थे, बिकॉज कस्टमर्स को ऑब्वियसली जो उनकी लाइफ में इतने बड़े रिस्क होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो गए. एंड उन्होंने जब दूसरे लोगों को बताना शुरू किया कि वी हैव दिस इंश्योरेंस कवरेज, और किस तरह से मुश्किल हालात में इंश्योरेंस की वजह से उनको फ़ायदा हुआ है, तो बाकी लोगों ने भी अपने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इंश्योरेंस का मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हमें भी इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाए. एंड हमने देखा कि युगांडा पूरे के अंदर अब जितने भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस. So partner agent model is working very out in this respect. And अब हम मुख्तलिफ नई तरीके भी देख रहे हैं जिसमें अब ऐसा भी हो रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बेसिक इंश्योरेंस तो सबको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरेज लेना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. सो इट वाज जस्ट अ बेसिक स्टार्ट, और अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि इसके अलावा कौन से मॉडल्स हैं जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज माइक्रो बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में पेनिट्रेट कर सकती हैं. सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था विल टॉक अबाउट द माइक्रो एजेंट मॉडल, बेयरफुट एजेंट्स. बेयरफुट से मुराद नंगे पाँव होता है, लेकिन हम ये वैसे इनको बेयरफुट एजेंट्स कहा जाता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस फॉर यू. द नेक्स्ट मॉडल सीक्स टू गेट इवन क्लोजर to clients by turning selected clients into insurance agents. अच्छा, जो अगला मॉडल है उसमें ये होता है कि क्लाइंट से और ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश की जाती है, बट टर्निंग सेलेक्टेड क्लाइंट्स इनटू इंश्योरेंस एजेंट्स, कि आपके जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं उनको वो इंश्योरेंस एजेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड ऑब्वियसली वो जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं वो उस मार्केट के अंदर रह रहे होते हैं, दे कैन सो दैट्स व्हाई दे कैन
دے کین لوکیٹ پیپل ویری ویل, وہ بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے, کیا رسک ہیں, وہ سب چیزیں بڑی اچھی طریقے سے ہو سکتی ہیں. Due to Indian government's requirement to issue policies in the low income market, many insurance companies work with MFIs through a partnership model like the one AIG developed in Uganda. So اب ہم اگین دیکھتے ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پالیسیز ایشو کی جائیں لو انکم مارکیٹ میں. اوبیسلی انڈین گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ فیکشن ہے لو انکم مارکیٹ کا, اور اس کو وہ اگر ایشو کریں گے پالیسیز تو ان کا رسک لو ہو جائے گا, تو اوور آل ان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے. سو دیٹس وائی دے آر انکریجنگ companies to issue policies in the low income market. Many insurance companies work with MFIs through a partnership like model. So بہت ساری جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ MFIs مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تھرو اے پارٹنرشپ ماڈل لائک دا ون AIG ڈیولپڈ ان یوگینڈا. ویسے ہی پارٹنرشپ ماڈل کو یوز کیا جا رہا ہے جو AIG نے ڈیولپ کیا تھا یوگینڈا میں. AIG's Indian affiliate Tata AIG attempted to do the same, but some members of its staff were concerned about the problems of continuity of coverage. So AIG کے جو انڈین افیلیٹ انڈیا میں جو جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, ٹاٹا AIG, ٹاٹا آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا انڈسٹریل گروپ ہے انڈیا کا, اور بہت ساری ٹاٹا کار سے لے کر کیمیکل سے لے کر بہت ساری کمپنیز ہیں ان کی جس میں سب کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح فائنانشیل سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور AIG انڈیا میں ٹاٹا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو ٹاٹا AIG attempted to do the same. So ٹاٹا AIG نے جیسے کہ AIG نے یوگینڈا میں اپنی سروسز پرووائڈ کی, دوسرے انڈیا میں بھی انہیں سیم چیز کرنے کی کوشش کی. But some members of its staff were concerned about the problem of continuity of coverage. لیکن ٹاٹا AIG کے جو کچھ ممبرس تھے اسٹاف کے, they were concerned about the problem of continuity of coverage. وہ کنسرن تھے کہ یہ جو کوریج ہے اس کو کنٹینیو کیا جا سکے گا کہ نہیں کیا جا سکے گا. Since most Indian MFIs offer loans but not savings accounts, the insurance policies were in effect only as long as the customer had a loan outstanding. So again جو انڈیا میں زیادہ تر مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ لونز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے لونز کی ایک لائف ہوتی ہے, لمیٹیڈ لائف. اور سیونگس اکاؤنٹ اگر کوئی اکاؤنٹ کھول لیتے تو اوبیسلی وہ تو چلتا رہتا ہے, دیٹس فار اے ویری لانگ ٹائم, جب تک اس کو کلوز نہیں کرتے. اینڈ نارملی اگر لوگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس کو کلوز کیا ہی نہیں جاتا, تو اور اگر کانسٹنٹلی اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ کافی عرصے تک چلے گا. لیکن جو انڈیا میں سب سے زیادہ پروڈکٹ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز دے رہے ہیں, دیٹ از لون, دے آفر لونس. The insurance policies were in effect only as long as the customer had a loan outstanding. So جو insurance policies ہیں وہ صرف ان افیکٹ تب تک ہی ہوں گی جب تک لون آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جیسے ہی لون ختم ہوگا تو ویسے ہی پالیسی بھی ختم ہو جائے گی. Customers who were resting from credit received no coverage. The Tata AIG staff believed that life insurance coverage should be continuous and was not compatible with the short-term loans. So دیکھیں جو کسٹمرز جو جن کے پاس کریڈٹ نہیں ہے, ان کے پاس اوبیسلی کوئی کوریج بھی انشورنس نہیں ہے, لیکن رسک تو ان کی لائف میں ہمیشہ اس طرح کے رہتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف جب وہ لون لے رہے ہیں تو تبھی ان کی لائف میں وہ رسکس ہیں جن کو وہ انشور کرانا چاہتے ہیں. وہ رسک تو ان کی لائف میں ویل آفٹر دا لونز وہ تو رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی لون ختم ہوتا ہے ویسے ہی ان کی کوریج ختم رہتی ہے. تو the Tata AIG staff believed that the life insurance coverage should be continuous. So جو Tata AIG کا اسٹاف تھا انہوں نے they believe کہ جو لائف انشورنس کوریج ہے وہ کنٹینیوس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف لون, اور لون اگر آپ مائکرو فائنانسنگ کے دیکھتے ہیں تو ہوتے بھی ان کے the period is very small, پیریڈ جو اس کا ہوتا ہے وہ بہت شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. دیکھ موسٹلی لونز 1 to 3 years 5 years کے ہوتے ہیں, تو وہ جب جیسے لون ختم ہوتا ہے ویسے لائف انشورنس کوریج بھی ختم ہو جاتا ہے. And was not compatible with the short-term loans. Obviously, it is not compatible with the short-term loans. اگر یہ دیکھا جائے تو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کے لیے تو یہ چیز بہتر ہے کہ جب تک وہ بندہ ان کے پیسے واپس نہیں کر رہا تب تک وہ انشورڈ ہے. اگر وہ انشورڈ ہے تو اگر وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی سب کچھ ایسا کچھ ہوئے تھے تو اوبیسلی انہیں جو لون اس بندے کو دیا ہوا تو وہ ان کا لون تو سیکیور ہے, وہ ان کو واپس مل جائے گا, اس کی فیملی کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر اوور آل اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کو کنٹینیوس لائف انشورنس کوریج نہیں مل رہی. اینڈ سو دیٹ واز ون آف دا پرابلمس وچ ٹاٹا AIG staff
was concerned about. اور obviously یہ client کی point of view سے اگر دیکھا جائے تو this makes sense. Tata AIG then began experimenting with a barefoot agent business model in a move analogous to using small mom and pop shop owners as banking agents, right? So Tata AIG نے پھر ایکسپیریمنٹ ایک شروع کیا جس میں انہوں نے بیئر فوٹ ایجنٹ بزنس ماڈل ایک بنایا ان اے موو انالوگس ٹو یوزنگ اسمال موم اینڈ پاپ شاپ اونرز ایز بینکنگ ایجنٹس. سو اس میں انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی شاپس کے جو اونرز تھے ان کو بینکنگ ایجنٹس بنا لیا. ٹاٹا AIG trained local women to become salaried representatives selling and servicing policies to their village neighbors. So again یہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹاٹا AIG نے کیا, they trained local women, local جو خواتین تھی ان کو ٹرین کیا گیا to become salaried representatives, کہ وہ ان کو تنخواہ دار ریپرزینٹیوز بنا دیا گیا, کہ obviously ان کو ایک سیلری دینا شروع کر دی گئی, ریپرزینٹیو بنایا گیا. سیلنگ اینڈ سروسنگ پالیسیز آف دیئر ولیج نیبرز, ایک تو وہ پالیسیز سیل کرنا شروع کر دی ان خواتین نے, اور اس کے بعد سروس بھی obviously پالیسیز کے پریمیمز لینے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا. سو سیلنگ اینڈ سروسنگ پالیسیز ٹو دیئر ولیج نیبرز, اپنے ولیج نیبرز کو انہوں نے یہ سب سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دی. اب دیکھیں اب ولیج نیبرز کے لیے آسان ہے بیکاز دے نو دا وومن ریئلی ویل بیکاز شی از فرام دا سیم نیبرہڈ, اور وہ اس کے تھرو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دے انٹائٹل ٹو, واٹ آر دا پریمیمز, اینڈ اگر کلیم کرنے تو اس میں کیا ہوگا سروسنگ میں. اور یہ اس وجہ سے اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بڑا آسان ہو گیا. The product designers found that the barefoot agent model worked best if the representatives grouped themselves into small brokerages they termed community rural insurance groups. So obviously that was an experiment, and جب experiment کیا تو جب اس کے رزلٹ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ the product designer found that the barefoot agent model worked best. کہ سب سے بہتر barefoot model تب چلا جب representatives grouped themselves into small brokerages they termed community rural insurance groups, کہ جب بجائے کہ سنگل ریپرزینٹیوز کام کریں انہوں نے اپنے آپ کو گروپ کر لیا, ریپرزینٹیو نے گروپ کر لیا themselves into small brokerages, اب small brokerages میں انہوں نے گروپ کر لیا, they termed community rural insurance groups, اس کو ٹرم کر ان کا نام رکھا گیا community rural insurance groups. Tata AIG works with local NGOs to help recruit representatives. This program achieved moderate scale, covering 21,000 rural, low-income and landless people with term life and endowment insurance. Tata AIG works with local NGOs to help recruit representatives. دیکھیں ٹاٹا AIG کام کرتی ہے لوکل NGOs کے ساتھ. لوکل جو NGOs ہوتی ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جن کی مدد سے وہ ریکروٹ کرتے ہیں لوکل ریپرزینٹیوز, وہ ان کو لوکیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے کام کے. دس پروگرام اچیوڈ ماڈریٹ اسکیل, اس پروگرام کو ایک ماڈریٹ اسکیل اچیو ہوا, کورنگ 21,000 رورل لو انکم اینڈ لینڈ لیس پیپل ود ٹرم لائف اینڈ انڈاؤمنٹ انشورنس. قریباً 21,000 گاؤں کے رورل لو انکم, جو لو انکم لوگ تھے, اینڈ لینڈ لیس پیپل جن کے پاس کوئی لینڈ بھی نہیں تھا, ان کو ٹرم لائف اینڈ انڈاؤمنٹ انشورنس پرووائڈ کی گئی تھرو دس پروگرام. Costs in this model are higher than with the partner agent model. However, the micro agent model may be a good solution in areas without institutions that can become partners. So اس ماڈل میں جو costs تھیں, cost اس ماڈل میں higher تھی, the costs are higher دین ود دا پارٹنر ایجنٹ ماڈل. پارٹنر ایجنٹ ماڈل میں ہم دیکھے تھے کہ ایک مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کو انہیں جیسے کہ AIG نے لوکیٹ کیا تھا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ان کے جتنے بھی کلائنٹس تھے وہ سارے کے سارے پھر انشورنس کمپنی کے اندر آ جاتے ہیں, تو اوبیسلی اسکیل میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. لیکن ان دس کیس دے ہیو ٹو ورک الاٹ مور, اس میں ان کو سیلریڈ لوگ رکھنے پڑتے ہیں لوکل ایریاز میں سے, اور پھر وہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو کاسٹ ہے اس ماڈل میں وہ ہائر ہوتی ہیں پارٹنر ایجنٹ ماڈل سے. However, the micro agent model may be a good solution in areas without institutions that can become partners.
لیکن ہم اس میں ایک وہ چیز بھی ہے کہ اب بہت بڑے بڑے ملک ہیں، انڈیا کی ہم اگر بات کرتے ہیں، اٹس اے میسو کنٹری، اور وہاں پہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں، جہاں پہ اگر مائکرو ایجنٹ آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے تو وہاں پہ اٹس اے گڈ سولوشن، بیکاز اگر وہاں پہ مائکرو ایجنٹ اویلیبل نہیں ہے تو لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اینڈ این جی اوز کے تھرو ایسے لوگ لوکیٹ کیے جاتے ہیں، بیکاز این جی اوز ہی ایسے لو انکم ایریاز میں موسٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں. سو اگر ان کے تھرو لوگوں کو لوکیٹ کر کے کام کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے ان دوز ایریاز جہاں پہ مائکرو ایجنٹس موجود نہیں ہیں، لائک مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز. There are myriad variations of micro-insurance distribution models. Seguros Mapfre, a Spanish insurance company, built upon the consumer lending operation of Colombia's electric utility and sells directly through utility bills sent in the mail. Right, so اب ہم آگے آتے ہیں. There are myriad variations of micro-insurance distribution models. So ہم نے جیسے کہ پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے جو بینکنگ جو ریٹیلرز کو یوز کر رہی تھی اس میں سب دیکھا تھا پہلا ماڈل جو ان ہاؤس تھا، سیکنڈ ایز ایجنٹس تھا، تھرڈ وہ والا ماڈل تھا جو جس میں آپ کے ریٹیلرز فل فلیج بینکس بن جاتے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کی لازمی نہیں ہے کہ آپ ان میں سے ایکسٹریمز پہ کوئی ایک فالو کر رہا ہو، ویریشنز بھی ہو سکتی ہیں، مختلف ویریشنز یوز ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی ہم نے فوکس کیا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. سو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ویریشنز یوز ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن ماڈلز میں. Seguros Mapfre, a Spanish insurance company ہے, built upon the consumer lending operations of Colombia's electric utility. So اس میں ان نے بلڈ کیا کنزیومر لینڈنگ آپریشن، ایک کنزیومر لینڈنگ آپریشن جو تھا کولمبیا کی الیکٹرک یوٹیلیٹی کا، اینڈ سیلز ڈائریکٹ تھرو یوٹیلیٹی بل سینٹ ان دا میل. اور obviously وہ جو یوٹیلیٹی بلز تھے اس کے ساتھ ہی وہ سینڈ کرتے تھے. if you are interested in the insurance you can get it. So this is another delivery model which has been created and used by a Spanish insurance company. Azteca's insurance company works through all Banco Azteca outlets. New microinsurance initiatives in Venezuela, Cruz Salud and Mexico Paralife have recently been created. Cruz Salud reaches some of its clients by placing prepaid cards in retail stores. So Azteca's insurance company works through all Banco Azteca outlets. So Banco Azteca ایک ریٹیلر ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنا ایک بینک اوپن کر لیا تھا. اب Azteca نے انشورنس کمپنی بھی اوپن کر لی. Azteca's insurance company works through all the Banco Azteca outlets. وہ Azteca outlets کے تھرو کام کرتے ہیں. New micro insurance initiatives in Venezuela, Cruz Salud and Mexico Paralife have recently been created. So اب دیکھیں مائکرو انشورنس گرو کر رہی ہے اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو فائنانسنگ بھی لیٹن امریکہ میں گرو کر رہی ہے اور مائکرو انشورنس بھی وہاں پہ کافی گروتھ کر رہی ہے جس کی وجہ سے پاورٹی ریڈکشن کافی حد تک ہوئی ہے. برازیل میں اگر آپ دیکھیں برازیل میں یہ سب کام دیر سے ہوا ہے کہ اب وہ برکس میں آ رہا ہے. برکس چار وہ والی 5 بڑی اکانومیز ہیں، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، جو فیوچر میں سمجھا جاتا ہے کہ فیوچر میں سب سے بڑی اکانومیز یہ ہوں گی، یہ پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے. سو دس مائکرو فائنانسنگ ماڈلز really help Brazil to pull people out of the poverty and bring them into mainstream, and this is turning out to be اس نے بڑی مدد کی برازیل کو ایک بڑی پاور بننے میں، اور برازیل is looking forward to become a super power in the future. نیو مائکرو ہم نے دیکھا کہ نئے مائکرو انشورنس انیشیٹیوز شروع ہوئے وینزویلا میں، کروز سیلڈ ہے، اس کے علاوہ میکسیکو میں پیرالائف ابھی ریسنٹلی کریٹ ہوئے. کروز سیلڈ ریچز سم آف اٹس کلائنٹس بائی پلیسنگ پری پیڈ کارڈز ان ریٹیل اسٹورز. سو کروز سیلڈ ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کچھ کلائنٹس تک کیسے پہنچتے ہیں کہ وہ پری پیڈ کارڈز رکھتے ہیں اپنے ریٹیل اسٹور میں. سو کروز ریٹیل اسٹور نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں، وہاں پہ پری پیڈ کارڈز رکھتے ہیں. دیٹس ہاؤ دے ریچ سم آف دیئر کلائنٹس. Clients can buy health coverage the same way a US customer might buy a Starbucks gift card. So Starbucks کی gift card جس طرح بائی کرتے ہیں US میں، اسی طرح اب client coverage وہ بائی کر سکتے ہیں، health coverage جس طرح بائی کر سکتے ہیں. So دیکھیں this is again innovative new thing. اب یہ طریقہ پہلے یوز نہیں ہو رہا تھا، بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ انوویشن پیز آؤٹ ان دا BOP مارکیٹ، اور ہر طریقے سے
پری پیڈ کارڈ کے تھرو ہو رہا ہے، جو بھی ان کمپنیز کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس پورے پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں، تو وہ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو ڈو اٹ. Opportunity International, a global microfinance organization, has established the micro insurance agency to assist insurers to reach BOP clients. So again, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب نئی مارکیٹس بنتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ریلیٹڈ آرگنائزیشنز بھی نہیں آتی ہیں. سو اب دیکھیں جیسے اپرچونٹی انٹرنیشنل گلوبل مائکرو فائنانس آرگنائزیشن، سو ایک گلوبل مائکرو فائنانس آرگنائزیشن بنی ہے. has established the micro insurance agency، انہوں نے اسٹیبلش کی ہے مائکرو انشورنس ایجنسی ٹو اسسٹ انشوررز ٹو ریچ BOP کلائنٹس. وہ اسسٹ کر رہے ہیں انشوررز کو تاکہ وہ BOP کلائنٹس تک پہنچ سکیں. سو اگین یہ ایک اسپیشلائز انشورنس ایجنسی بنا دی انہوں نے تاکہ وہ اس پورے پروسیس کو ہینڈل کر سکیں، اور جس کی وجہ سے BOP کلائنٹس کو بھی فائدہ ہوگا. تو obviously insurers are also looking for new ways to insurers are also looking for new clients. So this can help them a lot in this respect. The pace of innovation during the past few years on this front has been dizzying. So innovation کا pace ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ بہت انوویشن ہو رہی ہے، نئے طریقے ہر انشوررز بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مائکرو فائنانس آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ریزلٹس اس کے اب دیکھ رہے ہیں. Right, so now we come to models of financing, inclusive finance. So اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم جو چیز دیکھ رہے تھے کہ if you are a bank you have a competitive advantage and اور آپ کو اگر آپ بینک ہیں آپ کو ایسے competitive advantage ہے، برانچ نیٹ ورک موجود ہے، ہیومن ریسورس ہے، ٹیکنالوجی ہے، برانڈ نیم ہے. اگر آپ مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری میں آتے ہیں، اگر آپ BOP باٹم آف دا پیرامڈ کے کلائنٹس کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بینک کے لیے آسان ہوگا، بیکاز بینک از آلریڈی ان دا بزنس آف فائنانشیل انٹرمیڈیشن اینڈ دے نو الاٹ اباؤٹ فائنانشیل انٹرمیڈیشن. انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن سے، اور وہ پھر مارکیٹ میں آ سکتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر ہم نے مختلف ماڈلس دیکھے کہ کیا ہو سکتا ہے. ہم نے ان اسٹور ماڈل دیکھا، ایجنٹ ماڈل دیکھا، اور اس میں وہ ماڈل دیکھا جس میں ریٹیلرز بینک بن جاتے ہیں. سو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے اس میں کافی ہمارا فوکس ہے. اس کے بعد ہم نے انشورنس میں کو دیکھا کہ انشورنس آنا چاہتی ہے تو وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں سارا کچھ. لیکن اب یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اب جو آگے ہم دیکھیں گے وہی ہم دیکھیں گے اف یو ناٹ اے بینک این انشورر اور ریٹیلر ہاؤ کین یو پارٹیسپیٹ ان انکلوسیو فائنانس. کہ اگر آپ بینک نہیں ہیں، ہم بینکوں کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر بینک آنا چاہتا ہے اس مارکیٹ میں تو کیسے آنا چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے. اگر انشورر کو آنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹیلر کیسے انکارپوریٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بینک بھی نہیں ہیں، ایک انشورر بھی نہیں ہے اور ریٹیلر بھی نہیں ہے، ہاؤ کین یو پارٹیسپیٹ ان انکلوسیو فائنانس. تو تب آپ انکلوسیو فائنانس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، بیکاز ان کے علاوہ بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو آ سکتی ہیں مائکرو فائنانسنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. تو ہم نے ابھی تک تو صرف بینکس کے لیے تو دیکھا ہے، انشورنس کے لیے دیکھا ہے، ریٹیلرس کے لیے دیکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ آرگنائزیشنس کے لیے نہیں دیکھا. سو ناؤ وی ول فگر آؤٹ دیٹ اف یو ناٹ اے بینک این انشورر اور اے ریٹیلر ہاؤ کین یو پارٹیسپیٹ ان انکلوسیو فائنانس. سو اف یو آر ناٹ دیٹ یو کین انویسٹ ان مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس. اگر آپ یہ نہیں ہیں تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس میں. سو ہاؤ ڈز اٹ ورک. سو اب ہم دیکھیں گے ماڈلز آف فائنانسنگ انکلوسیو فائنانس. Investing in microfinance has become something of a fashion in recent years, but not long ago it was nearly impossible to entrust private investors in MFIs. اگر اب آج کل کی ہم بات کرتے ہیں تو مائکرو فائنانس تو بہت آج کل اگر ہم بات کرتے ہیں تو مائکرو فائنانس بڑا فیشنیبل ہوا ہے، اور بہت بڑے انویسٹمنٹ بینکس ہیں جو بڑے بڑے انویسٹرس کو لا رہے ہیں، بڑے بڑے IPOs ہو رہے ہیں. سو اب مشکل وقت مائکرو فائنانسنگ کا گزر چکا ہے، اب وہ ذرا سا مین اسٹریم میں آ گیا جس کی وجہ سے بہت سارے انویسٹرز آ رہے ہیں. بٹ ناٹ لانگ اگو اٹ واز نیئرلی امپاسبل ٹو انویسٹ پرائیویٹ انویسٹر ان MFIs. لیکن اتنا لمبا عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے جب یہ آلموسٹ امپاسبل ہوا کرتا تھا کہ آپ کسی پرائیویٹ انویسٹر کو MFI میں انٹرسٹ کر کے اس کو انٹرسٹڈ کر کے اس کو لائیں اور اس کو MFI میں انویسٹمنٹ کروائیں.
Until quite recently, almost all investors in microfinance were social or public sector investors. Now Wall Street actors, both mainstream and specialized, have decided that microfinance is worth taking more seriously. So ہم اگین ہسٹری میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ 1970s اینڈ 80s میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس مارکیٹ کے اندر, صرف گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی تھی, اینڈ گورنمنٹ کنسسٹنٹلی انسکسیسفل ہو رہی تھی. لونز دیے جاتے تھے, وہ فیل ہو جاتے تھے, گورنمنٹ دوبارہ سے جو اپنی پورٹ فولیو ہوتی تھی ان کو دوبارہ سے وہ فل اپ کر کے دوبارہ سے کرتے, پھر یہ فیل ہو جاتا, اینڈ الٹیمیٹلی دے گیو اپ. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر پرائیویٹ سیکٹر آیا, اور شروع میں اس کو ایز اے ناٹ فار پروفٹ ایکٹیویٹی لیا گیا. اٹ واز اونلی a corporate social responsibility kind of thing, یا تو اس کو فاؤنڈیشن کے تھرو چیریٹی دیا جاتا تھا, بٹ nobody thought کہ اس کو سسٹینیبلی پروفیٹیبل اور ایز اے سسٹینیبل پروفٹ بزنس لیا جا سکتا ہے. So until quite recently, among all investors in microfinance were social or public sector investors. So اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں ہوا کہ اس مطلب بہت لمبا عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے کہ جو مائکرو فنانسنگ میں جو انویسٹرز ہوتے تھے وہ سارے کے سارے یا تو سوشل انویسٹر تھے یا پھر وہ پبلک سیکٹر کے انویسٹر تھے. لیکن اب سچویشن بہت چینج ہو چکی ہے. ناؤ وال اسٹریٹ ایکٹرز, وال اسٹریٹ جیسا کہ آپ کو پتا کہ امریکہ کی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں آل بیسڈ آن وال اسٹریٹ. سو اٹ از ویری فیمس. اگر آپ ان سارے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اکٹھا نام لینا چاہتے ہیں تو یو جسٹ سے وال اسٹریٹ. سو ناؤ وال اسٹریٹ ایکٹرز both mainstream and specialized have decided that microfinance is worth taking more seriously. So اب جو وال اسٹریٹ کے ایکٹرز ہیں انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہے, both mainstream and specialized نے ڈیسائڈ کیا ہے, have decided that microfinance is worth taking more seriously, کہ microfinance کو زیادہ اب سیریسلی لینا چاہیے. JP Morgan, this is a huge American bank. JP Morgan, this is a commercial bank. Citigroup, یہ کمرشل, یہ دونوں جو بینک ہیں کمرشل بینکنگ اور انویسٹمنٹ بینکنگ دونوں میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں. TR Craft and Standard & Poor's are just a few of the names that appear in the following pages. Landmark deals by mainstream investment firms continue to occur until slowed down by the financial market contraction of the late 2008. So ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. JP Morgan is one of the mainstream banks. City Group کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو City Group تو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اٹ واز ورکنگ ود اے فاؤنڈیشن, لیکن پھر اینابل جیسے لوگ آئے اور انہوں نے چیزوں کو چینج کیا, اینڈ ناؤ دے آر مین اسٹریم پلیئرز. TR Craft, اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ & پورز کا ہم نے اکثر نام سنا ہوگا. اسٹینڈرڈ & پورز بھی اس میں اب کام کر رہے ہیں. اور جسٹ فیو نیمز دیٹ اپیئر ان دا فالوئنگ پیجز. لینڈ مارک ڈیلز بائی مین اسٹریم انویسٹمنٹ فرمز کنٹینیو ٹو اکر. سو بہت بڑی بڑی ڈیل مین اسٹریم انویسٹمنٹ فرمز کی ہوتی رہی until slowed down by the financial contraction of the late 2008. لیکن اس کے بعد آپ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 2007 کے اینڈ میں اور 8 میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس آیا جس کے اوریجنز US میں تھے. اس کے علاوہ اٹ اسپریڈ ٹو دا ہول ورلڈ, لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا وہ یورپ اور امریکہ پہ ہوا اس کا. سو obviously جب کرائسس آتا ہے تو اس میں پھر فائنانسنگ اسکویز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اور تھوڑی کنٹریکشن ہوئی ہے اس میں بیکاز آف دا فائنینشیل کرائسس آف دا لیٹ 2008. We chronicle many firsts: the first international securitization of microloans, the first mainstream venture capital investment in a microfinance institution, and the first IPO. So ہم یہاں بات کرتے ہیں جو پہلی دفعہ چیزیں ہوئی, the first international securitization of micro loans. So securitization کا ہم 2-3 دفعہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے. securitization یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک کوئی مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن ہے اس کے پاس وہ بہت سارے لونز دے دیتا ہے, بہت بڑا پورٹ فولیو ان کے پاس پڑا ہوا ہے. سو obviously ان کے پاس ایک سائڈ پہ فنڈنگ ہوتی ہے, ان کی لائبلٹی ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے ایسٹ وہ سارے لونز ہوں گے. تو اب وہ اگر مائکرو فائنانسنگ کے لونز دیکھیں تو 1 سال, کچھ 2 سال کے بعد ختم ہو گئے, کچھ 3 سال کے بعد, کچھ 4 کے, کچھ 5 کے بعد. تو obviously جو ان کے پاس ڈپازٹس جو بھی ان کے پاس فائنانسنگ ہے وہ ساری کی ساری ان کے لونز میں چلی جاتی ہے, لونز میں انویسٹ ہو جاتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ ان کا پیسہ کلیئر ہوتا ہے جیسے جیسے لوگ ان کا پیسہ دیتے ہیں. سو اس میں ایک اور چیز بھی کی جا سکتی ہے کہ بجائے اس کے ویٹ کریں کہ وہ سارا پیسہ جب لوگوں سے ریکور ہو جائے
وہ اس کا ویٹ کریں. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان لونز کو سیکیورٹائز کر کے ان کی سیکیورٹیز بنا کے ڈیریویٹو سیکیورٹیز بنتی ہیں, کولیٹرل ڈیٹ اوبلیگیشنز, کولیٹرل لون اوبلیگیشنز, اس طرح کی چیزیں وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو سیل کر دی جاتی ہیں, اور آپ کو جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ود پروفٹ آپ کو مل جاتا ہے واپس, بیکاز یو آر سیلنگ دوز دا پورٹ فولیو آف دا لونس, وہ آپ سیل کر دیتے ہیں, اور جیسے جیسے لوگوں سے پیمنٹس ملتی جاتی ہیں آپ ان لوگوں کو ان کا ریٹرن الگ الگ انویسٹرز کو دیتے جاتے ہیں. سو ہم یہاں بات کریں گے دا فرسٹ انٹرنیشنل سیکورٹائزیشن آف مائکرو لونس. اس کے علاوہ دا فرسٹ مین اسٹریم وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ ان مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن. وینچر کیپٹل وہ کیپٹل ہوتے ہیں جو نئی کمپنیز میں, اسٹارٹ اپس میں اور اس طرح کی چیزوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وینچر کیپٹل از یوزلی ایسوسیٹیڈ ود ٹیکنالوجی کمپنیز, اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو سلیکن ویلی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جہاں سے جو اسٹینفرڈ کی جو جتنی بھی اسٹینفرڈ یونیورسٹی کی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. گوگل کے لوگ بھی وہیں سے آئے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کمپنیز وہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہیں. سو وینچر کیپٹلسٹ وہ ہوتے ہیں جو نئے اسٹارٹ اپس دیکھتے ہیں کہ ایک نیا بزنس اسٹارٹ ہوا ہے اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ اگر پیسہ اس میں انویسٹ کریں گے تو فیوچر میں وہ بہت زیادہ ریٹرن کما سکتے ہیں. سو دے انویسٹ ان دیز پروجیکٹس. اور ہم دیکھیں گے کہ دا فرسٹ مین اسٹریم وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ ان مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کریں گے. اینڈ دا فرسٹ آئی پی او, اور جو پہلی انیشیل پبلک آفرنگ ہوئی, وہ پہلی کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج پہ آئی فائنانسنگ حاصل کرنے کے لیے بائی یوزنگ این آئی پی او. سو وی ول ہیو اے لک ایٹ دیٹ ایز ویل. While the financial crisis slowed investment in microfinance, there is confidence that it will pick up again as investors rebound. So ہم نے دیکھا ہے کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہے مائکرو فائنانس میں وہ obviously slow ہوئی ہے, there is no doubt about it. But there is confidence that it will pick up again as investors rebound. So جب جیسے انویسٹر کی سچویشن بہتر ہوگی تو it will definitely pick up. اور اگر ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں تو فائنینشیل کرائسس کے آثار ابھی تک کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئے. امریکہ میں ابھی بھی انمپلائمنٹ اباؤٹ 7.5 to 8% ہے. اٹ از مور دین یوزل, 5% نارملی ہونی چاہیے, لیکن یہ پرابلمس ہیں, اور یورپ میں بھی ابھی کافی مسائل چل رہے ہیں. تو ابھی یہ اس طرح سے بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کرائسس کے سارے ایفیکٹس تھے وہ ختم ہو گئے, لیکن فیوچر میں جب کرائسس کے کافی ایفیکٹس ختم ہو جائیں گے تو انویسٹرز ڈیفینیٹلی یہ کافی چانسز اس بات کے کہ وہ ریباؤنڈ کریں گے, دوبارہ فائنانسنگ کی طرف آئیں گے, مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کی. After comparing the performance of microfinance institutions against small developing country banks, analysts at JP Morgan concluded. So, جب JP Morgan نے کمپیئر کیا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کی پرفارمنس کو اگینسٹ اسمال ڈیولپنگ کنٹری بینکس, انہوں نے مائکرو فائنانس کی انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس کو کمپیئر کیا ڈیولپنگ کنٹری بینکس کی پرفارمنس کے ساتھ, تو اس کے بعد جو جس کنکلوژن پہ وہ پہنچے, جس نتیجے پہ وہ پہنچے, وہ یہ تھا: MFIs will certainly be affected by financial crisis ricocheting across the globe. But we believe that the sector is fundamentally sound. Valuations may change, but we believe that long-term outlook for equity investment in microfinance is positive. So again, یہ دیکھیں یہ جے پی مورگن نے کنکلوڈ کیا ہے, which is one of the main financial institutions of the US. انہوں نے کہا کہ جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں یقیناً وہ افیکٹ ہوں گے, جو فائنینشیل کرائسس آیا ہے اراؤنڈ دا گلوب اس کی وجہ سے وہ یقیناً افیکٹ ہوں گے. بٹ وی بلیو دیٹ دا سیکٹر از فنڈامنٹلی ساؤنڈ. لیکن انہیں کہا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو سیکٹر ہے وہ فنڈامنٹلی ساؤنڈ ہے, جو اس کی بنیاد ہے وہ کافی ساؤنڈ ہے. ویلیویشنز میں ویلیویشنز چینج ہو سکتی ہیں, but we believe that long-term outlook for equity investment in microfinance is positive. انہیں ہوتا ہے کہ ویلیویشنز چینج ہو سکتی ہیں, لیکن وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم آؤٹ لک جو ایکویٹی انویسٹمنٹ کا ہے مائکرو فائنانس میں وہ پازیٹیو ہے. کہ لانگ ٹرم میں جو ایکویٹی انویسٹمنٹ سے مراد ہے کہ ڈیٹس نہیں, ایکویٹی یہ ہوتی ہے کہ اونرشپ اسٹیکس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اگر اس کا مطلب ہے کہ جو لسٹنگس ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی, اور جو ایکویٹی انویسٹرز ہیں وہ زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے فیوچر میں مائکرو فائنانس میں. لانگ ٹرم میں آؤٹ لک جو ایکویٹی انویسٹمنٹ کا مائکرو فائنانس میں وہ پازیٹیو ہے. So again, that's a very good indication
for microfinance, and it speaks volume about their performance, because انہوں نے یہ کہا کہ فنڈامنٹلی ساؤنڈ ہے. اگر فنڈامنٹلی ساؤنڈ وہ ویسے تو نہیں کہہ سکتے, دے ہیو ٹو ڈو انالیسز, اینڈ انالیسس کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ فنڈامنٹلی ساؤنڈ ہے, سو فنڈامنٹلی ویک نہیں ہے. اب بھی اگر فائنانسنگ کا تھوڑا ایشو بنا ہوا ہے تو وہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ فائنینشیل کرائسس کے افیکٹ جیسے جا رہے ہیں تو ویسے ویسے ایکویٹی انویسٹمنٹ جو مائکرو فائنانس میں ہے اس کا جو لانگ ٹرم آؤٹ لک ہے وہ پازیٹیو ہے, ویسے ویسے اس کے بھی چانسز انکریز ہوتے جائیں گے. The evolution of private investment in microfinance institutions remind me of the way children learn to swim. Children step into shallow water holding their mother's hands, feet touching bottom. So again, یہ ایک analogy میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ایولیوشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایولیوشن سے مراد ہے کہ کیسے مائکرو فائنانس نے جنم لیا اور کیسے وہ آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا ہوا بڑا ہوا. So evolution of private investment in microfinance institution reminds me of the way children learn to swim. So یہاں پہ ایولیوشن کی بات کریں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی, کہ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی ایولیوشن ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوئی اور وہ انکریز کیسے ہو رہی ہے, وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے کہ جیسے چھوٹے بچے تیرنا سیکھتے ہیں. چلڈرن, جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چلڈرن اسٹیپ انٹو شیلو واٹر ہولڈنگ دیئر مدرز ہینڈ. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ شیلو واٹر, شیلو سے مراد ہے کہ جہاں پہ کم پانی ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں, انہیں اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے بیکاز انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, وہ بیکاز وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اب ہم جا رہے ہیں پانی کے اندر. فیٹ ٹچنگ باٹم, اپنے پاؤں نیچے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا گہرا ہے پانی, آہستہ آہستہ آ کے جا رہے ہوتے ہیں. دین دے پیڈل اراؤنڈ ود لائف جیکٹس اینڈ پریکٹس اسٹروکس اینڈ بریتھنگ. اونلی آفٹر آل دی اسٹیپس کین دے سویم فریلی اینڈ ان اسسٹڈ ان ڈیپ واٹر. سو اس کے بعد وہ پیڈل راؤنڈ کرتے ہیں لائف جیکٹس پہن کے, تھوڑا آگے جاتے ہیں, تھوڑے سے اور گہرے پانی میں جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پریکٹس اسٹروکس اینڈ بریدنگ, اس کے بعد وہ خاص طور پر جو بریدنگ سیکھتے ہیں اور تیرنے کے جو مختلف اسٹروکس ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. اونلی آفٹر آل دی اسٹیپس کین دے سویم فریلی اینڈ ان اسسٹڈ ان ڈیپ واٹر. ان اسٹیپس کے بعد ہی وہ فریلی سویم کر سکتے ہیں. جب وہ سیکھ جاتے ہیں تب وہ سویم کرتے ہیں ان اسسٹڈ, اکیلے ان ڈیپ واٹر. اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا بھی مائکرو فائنانس میں یہی حال ہے. شروع میں آپ دیکھیں کہ بڑا انہوں نے کام, جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو مائکرو فائنانس میں آئی پہلے, سب سے پہلے تو وہ بہت کم انویسٹمنٹ کر رہے تھے صرف ایز اے کارپوریٹ رسپانسبلٹی یا فاؤنڈیشنس کے تھرو. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ دس ہیز پوٹینشیل, آہستہ آہستہ انہوں نے سبسڈیز کی مدد سے اور اس طرح اور بڑے اور جو اس طرح کی چیزوں کی مدد سے وہ آئے اور انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں شروع کی. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ ماڈلس بنائے اور دوسرے لوگوں کو انوالو کیا. مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کے جب سکسیس کو دیکھا تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو فائنانس کرنا شروع کیا. ان کو فائنانس کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ انٹری بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, تو اس طرف گیا. سو اسی طرح سے دے ٹریڈڈ ویری لائٹلی, ٹریڈڈ ویری کیئرفلی کہ وہ آہستہ آہستہ اس مارکیٹ میں آگے آئیں, اور بیکاز دے ور ناٹ شیور اباؤٹ دا مارکیٹ. ہم نے دیکھا کہ مسکنسیپشنز اور پرسیپشنز کا بھی بڑا پرابلم تھا, اور آہستہ دیٹس وائی دے ور ویری کیئرفل in penetrating the market, and that's how they did it. The funny thing about this analogy is that it works both ways. It describes the gingery advance of investors into microfinance industry, and it also describes the gradual immersion of MFIs in the capital market. So اس سے ہمیں دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ دیکھیں اس میں جو آہستہ آہستہ ایڈوانسز کیے انویسٹرز نے مائکرو فائنانس میں انڈسٹری میں وہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ اسی طرح گریجول ایمرجن ہوئی ہے مائکرو فائنانسز کی کیپٹل مارکیٹس میں, کہ جو ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسی طرح پہلے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹس ہے, پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اٹ از ورکنگ آؤٹ ویل تو ایکویٹی انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئے, اور کیپٹل مارکیٹس کا انہیں رخ کیا, بانڈز بھی ایشو کرنا شروع کرتی ہے. سو آبویسلی یہ ایولیوشن پروسیس تو میرے خیال میں ہر چیز کا ہی ایسے ہوتا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو شروع میں بڑا کیئرفلی دیکھتے ہیں, اس کے ہر اسپیکٹ پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب ہم اس میں کانفیڈنس ہوتا جاتا ہے تو ہم اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مین اسٹریم میں لے آتے ہیں. تو ایسا ہی مائکرو فائنانسنگ کے ساتھ بھی ہوا ہے. Both headed for the deep water but needed support, often from public sector, to gain the knowledge and confidence to swim there. So obviously دیکھیں اس میں جو both headed for the deep water,
مطلب کہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کریں, لیکن بٹ دے نیڈیڈ سپورٹ. دیکھیں ہم نے شروع میں بتایا کہ آفر فار دا پبلک سیکٹر انہیں شروع میں سپورٹ چاہیے تھی. تو دیکھا کہ شروع میں پبلک سیکٹر سبسڈیز بھی دیتا تھا کہ آپ اگر اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں ٹو گین نالج اینڈ کانفیڈینس ٹو سویم دیر, تاکہ ان کو نالج ملے, اس کے علاوہ کانفیڈنس ملے تاکہ وہ اس سیکٹر میں کام کر سکیں. The funny thing about this analogy is that it works both ways. It's again the same thing. It describes the gradual advance of investors into microfinance industry, and it also describes the gradual immersion of MFIs in the capital market. So this has been repeated. Both headed for defaulted, but needed support, often public sector, to gain the knowledge and confidence to swim there. These advances were very slow until they accelerated in the early part of this decade. The first deal in the late 1980s, mainly bank loans to MFIs, were rarely more than 1 or 2 million and heavily guaranteed. So ہم نے دیکھا ہے کہ these advances were very slow until they accelerated in the early part of this decade. کہ جو advances تھے وہ بہت slow تھے جب تک وہ accelerate ہوئے in early parts of this decade. کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کی جو پہلی ڈیکیڈ تھی 2000 سے 2010 تک, اس میں جا کے تھوڑے سے ایکسلریٹ ہوئے. اس سے پہلے جو ایڈوانسز تھے وہ بہت سلو تھے. اگر ہم 1990s کی بات کرتے ہیں تو اس میں کام تو ہو رہا تھا لیکن بہت سلو تھا. اور جو یہ ایکسلریشن آیا ہے یہ پہلے یہ جو ہماری پہلی ڈیکیڈ ہے اس میں آ رہا ہے 21ویں صدی کی پہلی ڈیکیڈ میں زیادہ جو ایکسلریشن آیا ہے مائکرو فائنانسنگ کی میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہوئی. The first deals in the late 1980s, mainly banks loans to MFIs, were rarely more than 1 or 2 million and heavily guaranteed. So ہم پہلی بات کریں جو سب سے پہلی ڈیلز ہوئی مائکرو فائنانسنگ کی مین بینکس کے ساتھ وہ لیٹ 1980s میں تھی. جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کو لونز دیے گئے were rarely more than 1 or 2 million. مطلب $10 لاکھ یا $20 لاکھ سے زیادہ لون ملتا ہی نہیں تھا مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کو, اور یہ بھی بہت مشکل سے ملتا تھا. اینڈ ہیولی گارنٹیڈ, اس کے جو گارنٹیز ریکوائرڈ تھی وہ بہت مشکل تھی ان کے لیے دینا. سو اب دیکھ لیں کہ یہ فائنانسنگ حاصل کرنا بہت مشکل تھا. ان دا لیٹ 1980s for an MFI to get the financing it was very hard. فائنانسنگ کے نمبرز بھی کم تھے اور بہت زیادہ گارنٹیز مانگتے تھے بینکس MFI سے ان کو فائنانسنگ دینے کے لیے. Today the top deal are in the hundreds of millions with far less support. Foreign capital investment in microfinance debt and equity grew rapidly in the years leading up to 2007 where it reached 5.4 billion. So think about it. اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو جو ٹاپ ڈیلز ہیں ان ہنڈریڈس آف ملینز, جو ٹاپ ڈیلز ہوتی ہیں وہ ہنڈریڈس آف ملینز, پہلے 1 یا 2 ملین بھی نہیں ملتا تھا لیٹ 80s میں. اور آج کل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ٹاپ ڈیلز ہیں دیٹ از ان ہنڈریڈس آف ملینز آف ڈالرس وتھ فار لیس سپورٹ. پہلے بہت زیادہ ہیویلی گارنٹیڈ کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ گارنٹیز مانگی جاتی تھی, گارنٹرز مانگے جاتے تھے, لیکن اب وتھ فار لیس سپورٹ یو گیٹ ہیوج اماؤنٹس آف فائنانسنگ. فارن کیپٹل انویسٹمنٹ ان مائکرو فائنانس ڈیٹ اینڈ ایکویٹی گریو ریپڈلی ان دا ایئرز لیڈنگ اپ ٹو 2007. جو فارن کیپٹل انویسٹمنٹ ہوئی ہے مائکرو فائنانس کی ڈیٹ اور ایکویٹی میں وہ بہت ریپڈلی انکریز ہوئی ہے 2007 تک. اینڈ 2007 کے بعد اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے بیکاز آف دا کرائسس میں بات کرتے ہیں. وین اٹ ریچ $5.4 billion, دیٹ از اے ہیوج نمبر. $5.4 billion تک یہ نمبر گیا 2007 میں, اور 2007 میں بیکاز آف دا آفٹر 2007 بیکاز آف دا کرائسس یہ نمبر تھوڑا سا ڈیکریز ہوا ہے. اینڈ اٹ ہیز گریجولی اسٹارٹیڈ ٹو امپروو. اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اینالسٹ نے یہ بتایا کہ آؤٹ لک بہت اچھا ہے ان فیوچر میں. وی ایکسپیکٹ دس نمبر ٹو گو فار ابو 5.4 billion. اب اس سے جو اب ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر میں یہ نمبر اس سے بہت زیادہ اوپر جائے. We will look closely at the path from shallows to deep after providing some context on the scope for investment. So ہم دیکھیں گے جو پاتھ ہے from shallow to deep after providing some context of the scope for investment. So ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی طرف اب آ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے کیا ڈائنامکس ہیں یہاں پہ. The growth and commercialization of microfinance open new opportunities for investors. So جب یہ گروتھ ہوئی ہے
اور کمرشلائزیشن ہوئی ہے مائکرو فنانس آپریشنس کی, اس کی وجہ سے نیو اپرچونیٹیز آئی ہیں انویسٹرس کے لیے. اکارڈنگ ٹو مائکرو فنانس انفارمیشن ایکسچینج, مائکرو فنانس انفارمیشن ایکسچینج کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو مائکرو فنانس انفارمیشن ایکسچینج, مائکرو فنانس انڈسٹری information resource, there are over 2,207 MFIs from 100 countries reaching over 77 million clients. So جو ہمیں مائکرو فنانس انفارمیشن ایکسچینج سے نمبر ملتا ہے, جو مائکرو فنانس انڈسٹری انفارمیشن ریسورس ہے ایک بڑا امپورٹنٹ, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ابھی 2,207 MFIs کام کر رہے ہیں 100 ممالک میں, اور ان کی جو ایکسیس ہے وہ 77 ملین لوگ ہیں. سو اٹ از اے ہیوج نمبر. 1 ملین از اکول ٹو 10 لاکھ. سو آپ کو دیکھ لیں کہ 77 ملین کتنا بڑا نمبر ہے, اور ان کی جو ایم ایف آئیز کی ریچ ہے وہ کتنی زیادہ ہو چکی ہے. Among some 890 MFIs tracked in the Microfinance Information Exchange (MIX) industry benchmark series, there are over 60 million borrowers and a combined portfolio of 36 billion. So among some 890 MFIs tracked in the Microfinance Information Exchange, so ان میں سے کچھ 890 مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہیں مائکرو فنانس انفارمیشن ایکسچینج ٹریک کرتا ہے انڈسٹری بینچ مارک سیریز سے. There are over 60 million borrowers and a combined portfolio of $36 billion. So ہم بات کرتے ہیں, اب دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس جو 890 مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز جن کو MIX ٹریک کرتا ہے, اس میں دیکھا کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ there are 60 million borrowers, 60 million borrowers ہیں ان 890 مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے. ان کا جو پورٹفولیو ہے, لون پورٹفولیو, that is equal to $36 billion. So again, these are huge numbers which tell you about a lot about the success of these institutions and how and the penetration of these institutions. These numbers were unimaginable 10 years ago. 10 سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو these numbers were just not imaginable. And the MIX reports a 23% median annual growth of borrowers through 2007. By that year, there were 55 MFIs with loan portfolios of 100 million or more, and 74 institutions reaching over 100,000 clients. So ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں these numbers were unimaginable. 10 سال پہلے اس طرح کے نمبرز کے بارے میں سوچا جا ہی نہیں سکتا تھا کہ مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن اتنے سکسیزفل ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 1980s کے اینڈ میں 1990s میں اٹ واز ویری ہارڈ ٹو گیٹ دا فائنانسنگ حاصل کرنا بہت مشکل تھا. اگر بینک لون بھی ملتے تھے تو اس کے لیے گارنٹیز بہت ہائی گارنٹیز ریکوائر کی جاتی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ دیز نمبرز یہ انمیجنیبل بالکل نمبر تھے 10 سال پہلے. ہم جب MIX رپورٹ کی بات کرتے ہیں 23% میڈین اینول گروتھ فار بارڈرز 2007, یہ جو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 23% میڈین اینول گروتھ آف بارڈرز کے. اب یہ ہم ایوریج گروتھ نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم میڈین گروتھ دیکھ رہے ہیں. سو اس میں ہم یہ آؤٹ لائرس کا افیکٹ نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ 23% گروتھ ہو رہی ہے اینول گروتھ بارڈرز میں تھرو 2007. By that year there were 55 MFIs with loan portfolios of 100 million or more. ہم نے دیکھا کہ 2007 تک 55 ایسے MFIs تھے جو 100 ملین یا اس سے زیادہ کا جن کے پاس پورٹفولیو تھا, and 74 institutions reaching over 100,000 clients, اور 74 کے قریب ایسے انسٹیٹیوشنز تھے جو جن کے پاس 101 لاکھ سے زیادہ کلائنٹس ہیں. سو دیکھیں کہ اس انڈسٹری نے کیسے گرو کیا ہے, اور ان کے نمبرز اگر آپ دیکھیں تو these are not fictional numbers. I'm reporting these numbers from MIX, جو ان نمبر جو ساری انفارمیشن کو پروفیشنلی کلیکٹ کر کے انالیسس کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور رپورٹنگ کے لیے. So this speaks volume about the success of microfinancing institutions and how they made this transition from the corporate social responsibility and foundations of many businesses to the mainstream arena. In some cases, microfinance institutions are more profitable than mainstream commercial banks in their countries and sometimes more stable. So again, that is quite surprising. لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے
جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں آر مور پروفیٹیبل, وہ زیادہ پروفیٹیبل بھی ہیں دین دا مین اسٹریم کمرشل بینکس ان دیئر کنٹریز. جو مین اسٹریم کمرشل بینکس ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل بھی ہیں اینڈ سم ٹائمز مور اسٹیبل, اور سم ٹائمز وہ زیادہ اسٹیبل بھی ہیں. If MFIs resume their annual growth at 15 to 30%, Morgan Stanley calculates that there will be a need for 2.5 to 5 billion in portfolio capital each year through the near future and 300 to 400 million in additional equity to support such lending. اچھا, سو اب جو فیوچر میں کے بارے میں پریڈکشنز ہیں اس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گروتھ پیٹرنز جا رہے ہیں اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو فیوچر کس طرح کا نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ریزیوم کرتے ہیں, اگر یہ ریزیوم کرتے ہیں اپنی اینول گروتھ ریٹس کو, اسی اینول گروتھ ریٹس پہ ہی آگے چلتے رہتے ہیں ایٹ 15 to 30%, 15 سے 30% تک اگر وہ گرو ہوتے رہتے ہیں, تو مارگن اسٹینلی کیلکولیٹس دیٹ دیر ول بی اے نیڈ فار 2.5 to 5 billion ان پورٹ فولیو کیپٹل ایچ ایئر. مارگن اسٹینلی نے کیلکولیٹ کیا کہ 2.5 سے 5 بلین ڈالر پورٹ فولیو کیپٹل چاہیے ہوگا ہر سال تھرو دا نیئر فیوچر. اگر آپ نیئر فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ہر سال اگر 15 to 30% گروتھ ہوتی ہے ایم ایف آئیز میں, تو آبویسلی ایم ایف آئیز کو پھر رن کرنے کے لیے, اگر یہ اس نئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے مارگن اسٹینلی کیلکولیٹس دیٹ دیر ول بی نیڈ آف 2.5 to 5 billion ان پورٹ فولیو کیپٹل. obviously اب اگر گرو کر رہے ہیں تو ان کے لونز بڑھ رہے ہیں, اگر وہ لون کی ڈیمانڈ ہے تو ان کو فائنانسنگ چاہیے ہوگی. جو فائنانسنگ پورٹ فولیو میں ایڈیشنل کیپٹل چاہیے ہوگا دیٹ از بٹوین 2.5 to 5 billion dollars ایچ ایئر تھرو دا نیئر فیوچر. ہر سال, یہ نہیں کہ پورا, یہ ہر سال انہیں 2.5 to 5 billion dollars چاہیے ہوں گے. اینڈ 300 to 400 million in additional equity to support such lending, اور اس لینڈنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کی ایڈیشنل ایکویٹی کی ضرورت ہوگی اگر اس لینڈنگ کو سپورٹ کرنا ہے تو. International investors have grown increasingly eager to supply much of this debt and equity. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہیں دے ہیو گرون انکریزنگلی ایگر ٹو سپلائی مچ آف دس ڈیٹ اینڈ ایکویٹی. ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ اب آبویسلی ہم نے دیکھا کہ آؤٹ لک چینج ہو چکا ہے, پرسیپشنز چینج ہو چکی ہیں, اور جس کی وجہ سے اب انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں ان کا ایپیٹائٹ انکریز ہو چکا ہے مائکرو فائنانسنگ کے لیے. تو وہ اب انکریزنگلی وہ یہ انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. سو آؤٹ لک انویسٹرس کے لیے بھی ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. اگر یہ سیکٹر انکریز ہوتا ہے تو ان کو ایک پروفیٹیبل اپرچونیٹی مل رہی ہے جس میں وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. As of 2004, foreign public and private investors had set aside $1 billion for microfinance and had actually committed $680 million of that to MFIs. So ابھی ہم تھوڑا سا پرانا نمبر لے رہے ہیں لیکن ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں اس سے کہ ایز آف 2004 تک فارن پبلک اینڈ پرائیویٹ انویسٹرز ہیڈ سیٹ اسائڈ $1 billion فار مائکرو فائنانس. جو فارن پبلک اور پرائیویٹ انویسٹرز تھے انہوں نے $1 billion مائکرو فائنانس کے لیے رکھا ہوا تھا, کے لیے ڈیسائڈ کیا تھا کہ مائکرو فائنانس میں اس کو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کو دینے کے لیے ایکچولی کمیٹڈ $680 million آف دیٹ ٹو ایم ایف آئیز. انہوں نے کمٹ کیا اس میں سے $680 million ایم ایف آئیز کو. سو 2004 کا یہ نمبر ہے, اینڈ اب تو یہ نمبر اس سے کافی حد تک بڑھ چکا ہے, کافی ٹائمز انکریز ہو چکا ہے. Most of this investment was quasi-commercial, made by development banks known as International Financial Institutions or IFIs, and by socially motivated private investment funds financed by both public and private capital. So ہم اس انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ quasi commercial تھا. quasi کا مطلب ہوتا ہے سیمی کمرشل تھا. made by development banks, جو یہ انویسٹمنٹس تھی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ بینکس کر رہے تھے, ناؤن ایز انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشنس اینڈ آئی ایف آئیز. یہ وہ بینکس ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے لونس دیتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. دے آر ناؤن ایز انٹرنیشنل فائنانشیل انسٹیٹیوشنز اور آئی ایف آئیز, اینڈ بائی سوشلی موٹیویٹڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ فنڈس فائنانس بائی بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ کیپٹل. اس کے علاوہ جو سوشلی موٹیویٹڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ فنڈس تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اینڈ دے ور فائنانسڈ بائی بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ کیپٹل.
اس میں پبلک بھی کیپٹل تھا اور پرائیویٹ کیپٹل بھی تھا. Right, so let me just give you a comprehensive summary of what we did today. So ہم نے دیکھا جب ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم پچھلے لیکچر میں بات کرتے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر انشورنس کمپنیز مائکرو فنانسنگ میں آنا چاہتی ہیں تو what are the options which they can take. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مائکرو فنانسنگ میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے انہیں پتہ کرنا پڑتا ہے کہ who has got access to the last mile, کہ کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس جو باٹم آف دا پیرامڈ کے کلائنٹس کے قریب ہیں اور جن کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سو ہم نے بینکس کے کو تو میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, آئی وانٹ ریپیٹ دیٹ. لیکن جب وہ انشورنس کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے انشورنس کمپنی کے ماڈلز میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان کو اسکیل چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم نارمل انشورنس آپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسی آرگنائزیشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ممبرشپ ہو لوگوں کی اور اچھا خاصا نمبر ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے پاس جب جائیں تو اس کے سارے بندے وہ انشور کر لیں تو ان کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے کرنے میں. سو اگر اس ماڈل کو دیکھتے ہیں تو اس ماڈل کے تحت سب سے جو ان کے لیے اچھا ٹارگٹ بنتا ہے وہ مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں, بیکاز مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے پاس ہیوج اماؤنٹس آف باٹم آف دا پیرامڈ پیپل ہوتے ہیں, مطلب کہ ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے. جو باٹم آف پیرامڈ پہ لوگ ہیں کافی بڑا نمبر ان کا ہوتا ہے, ان کو وہ لونز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر کوئی انشورنس کمپنی ان کے پاس پارٹنرشپ کر لیتی ہے کسی مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ تو دیٹ کین ورک آؤٹ ٹو بی ویری ویل. لیکن اس کے علاوہ ہی ہم نے کو دیکھا کہ ڈائریکٹلی بھی یہ سروس پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ہم نے پہلے دیکھا اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح برلا سن لائف انشورنس ایک کینیڈین کمپنی اور انڈین کمپنی نے مل کے ایک ڈائریکٹ انشورنس پرووائڈ کی انڈین ولیجز میں. انہوں نے یہ کیا کہ مختلف آؤٹ لیٹس اپنے وہاں پہ کھولے ولیجز میں, اس کے بعد وہاں پہ ڈائریکٹلی انشورنس پرووائڈ کرنا شروع کی. لیکن جو ایک انوویشن کو کرنا پڑی وہ یہ کرنا پڑی کہ جو اپنی کاسٹ کو انہیں کافی زیادہ کٹ کرنا پڑا بیکاز وہ جو پریمیم سے بہت کم چارج کرنا چاہ رہے تھے. اگر وہ زیادہ پریمیم چارج کریں گے تو وہ گاؤں کے غریب لوگ پے نہیں کر سکتے. سو فار دیٹ انہوں نے ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کو منیمم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائنینشیل ایکسکلوژن ختم کر دی کہ وہ کسی بھی بندے کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہے تھے اس انشورنس سے. سو انہیں سب بندوں کو انشورنس پرووائڈ کی, لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو وہ آپ کو پے آؤٹ دے تھے وہ بہت کم تھا. جو میکسیمم پے آؤٹ تھا دیٹ واز اباؤٹ $130 جو پاکستان کے 13,000 روپے بنتا ہے. لیکن اگر ہم ولیج کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, اف بائی پیئنگ اے اسمال اماؤنٹ آف منی اینڈ ان کیس آف بیڈ ایونٹ یو گیٹ اے چنک آف منی دین دیٹ از ناٹ اے ویری بیڈ ڈیل. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا وہ اتنا گرو نہیں اس کے بعد کہہ رہا تھا, اور اگر وہ گرو کرتا بھی تو اس کی ایک وجہ نظر آ رہی تھی کہ گورنمنٹ کی جو ریگولیشن ہے کہ انشورنس کمپنیز کو اپنا تھوڑا سا پیسہ اپنا ایک سرٹن پرسنٹیج لو انکم سیکشن آف دا سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے لگانا پڑتا ہے. مین ریزن اس کی وہی دکھائی دے رہی تھی. تو سیکنڈ ماڈل پھر ہم نے دیکھا جس میں دیکھا کہ جو ایجنٹس کے تھرو کام کیا جاتا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گھانا میں امریکن انٹرنیشنل گروپ نے جو پارٹنرشپ کی ایک مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ, دیٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری سکسیزفل. اور مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن نے کے پاس آلریڈی کافی کلائنٹس تھے. 1998 میں جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو AIG کے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے لون ہولڈرز ہوں گے ان سب کو ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ انشورنس ملیں. سو اسکیل تو انشورنس کمپنی کو وہیں پہ مل گیا, اور اس میں فائدہ انشورنس کمپنی کو فائدہ ہے کہ انہیں کافی نئے کسٹمر مل گئے. جو آپ کے مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن تھا اس کو یہ فائدہ تھا کہ وہ لون سروس کر رہا تھا, ساری ایڈمنسٹریشن وہ پرووائڈ کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے ان کو اچھے خاصے پروفٹس ملے. اینڈ فائنلی کسٹمرس کو اس میں یہ فائدہ تھا کہ ان کیس آف اے بیڈ ایونٹ ان کو انشورنس کو اویل کرنے کا موقع ملا, جس سے ان کی اوور آل کوالٹی آف لائف انکریز ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کسٹمر جب سیٹسفائڈ تھے سروس سے تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بتانا شروع کیا اس بارے میں, اور اس کے بعد باقی لوگوں نے جو دوسرے مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ لونز لے رہے تھے انہوں نے بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا فار دس مائکرو انشورنس. اینڈ اس کا نتیجہ نکلا کہ گھانا میں کچھ عرصے بعد سارے کے ساری جو انشورنس تھے مائکرو فنانشیل انسٹیٹیوشنس تھے ان سب نے انشورنس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. اینڈ اٹ واز ویری سکسیزفل فار AIG. ہم نے دیکھا 2003 تک جو 17% ان کے ریونیوز تھے
وہ مائکرو انشورنس سے آ رہے تھے گانا میں. سو دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ. اس کے علاوہ ایک جو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیا اس میں ہم نے دیکھا تھا ماڈل دا مائکرو ایجنٹ ماڈل بیئر فوٹ ایجنٹس. جب اے آئی جی نے انڈیا میں آ کے یہ سروس وہی جو گینڈا میں پرووائڈ کر رہے تھے وہ انڈیا میں نے کہا کہ جو بھی مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کلائنٹس کو انشورنس دینا شروع کریں, ہم انڈر رائٹرس ہوں گے اور آپ سے جو لون لے گا اور لون کے پیریڈ میں وہ انشورڈ ہوں گے. لیکن جو انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیر از اے ایشو ود دیٹ کہ لونز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے پیریڈ کے ہوتے ہیں, اینڈ وٹ اباؤٹ آفٹر دا لون لوگوں کے پاس کوئی انشورنس جیسی چیز نہیں ہوتی, رسک تو وہیں پہ رہتا ہے, وہ ختم تو نہیں ہوتا ان کی لائف سے. سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انشورنس کمپنیز نے کچھ اور ماڈلس بنائے اور اس میں یہ ہوا کہ ان نے کچھ ایسے ماڈل بنائے جس میں کچھ کلائنٹس تھے جو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں جو ان کی انشورنس کو یوز کرتے ہیں ان کو اپنا ایجنٹس بنا لیا گیا, سیلریڈ ایجنٹس, اور وہ اپنے ایریے میں پھر کام کرنا شروع کر دیا اور وہیں پہ اپنے نیبرہڈ میں انہوں نے لوگوں کو انشورنس پرووائڈ کرنا شروع کی اور ان سے پیمنٹس وغیرہ لے کے سارا کچھ انہیں کیا, اور اوبیسلی ان کو ایک امپلائمنٹ بھی ملی اور پورے ایریا میں ان نے انشورنس کو پینٹریشن کا موقع ملا. ہم نے دیکھا کہ جو کاسٹ ہے بیئر فوٹ ایجنٹس کی وہ زیادہ ہے, لیکن وہ ایریاز جہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایجنٹ پارٹنر موجود نہیں ہے وہاں پہ اٹ از دا اونلی الٹرنیٹیو وی ہیو ٹو پینیٹریٹ ان دا مارکیٹ. So after that we started talking about models for financing including finance. ہم نے دیکھا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ بینک آتے ہیں باٹم آف دا پیرامڈ میں مائکرو فائنانسنگ میں تو ان کے لیے کیا اٹریکشنز ہیں. ہم نے دیکھا کہ ریٹیلرس کے لیے کیا فائدے ہیں, پھر ہم نے انشورنس کمپنیز کا دیکھا. لیکن اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے دین واٹ کین یو ڈو. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اگر ان تینوں سے ایک نہیں ہے تو یو کین فائنانس دا مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس. پھر ہم نے تھوڑا سا ہسٹری میں دیکھا کہ جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں 1980s کے اینڈ میں ان کے لیے لونز حاصل کرنا بہت مشکل تھا, اینڈ جو لونز ان کو ملتے تھے وہ بہت کم ویلیو تھی اور جو ان کی گارنٹیز جو ریکوائر کرتے تھے وہ بہت مشکل گارنٹیز ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو یہ صدی ہے 21ویں صدی کی پہلی ڈیکیڈ میں ایک بڑی چینج آئی, اور اس میں ایک تو پہلے یہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی فاؤنڈیشنز کے مین اسٹریم میں ہمارے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز آئے اور ان کو اب جو فنڈنگ مل رہی ہے وہ بھی کافی ہائی ہے. اور ہم نے دیکھا 2007 کے کرائسس سے پہلے تک ان کو جو فنڈنگ مل رہی تھی دیٹ واز اباؤٹ $5 billion, دیٹ واز اے لاٹ آف منی. اور اس کے بعد تھوڑا سا نمبر ڈیکریز ہوا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مورگن اسٹینلی اور دوسرے انالسٹ نے یہ ٹائم اینڈ اگین بتایا کہ دیز آر فائنینشلی ساؤنڈ انسٹیٹیوشنز, اور جیسے ہی مارکیٹ میں ریباؤنڈ آئے گا ویسے ہی ان کی جو فائنانسنگ وہ بڑھتی جائے گی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے مارکیٹ ریباؤنڈ آ رہا ہے دوبارہ سے ان کی فائنانسنگ بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈائنامکس میں اس میں یہ سب چیزیں دوبارہ سے تھوڑی سی کور کر کے دیکھا. اور مین چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز اب مین اسٹریم میں آ چکے ہیں. ایون وال اسٹریٹ میں بھی اب ان کو سیریسلی لیا جاتا ہے. پہلے اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, لیکن اب پیپل کمپیٹ ٹو انویسٹ ان دس. ایکویٹی بینک کی میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو, ان کا جب IPO ہوا تو ان کے بڑے مشکل سے لوگوں کو شیئر ملے ہیں. اس کے بعد اب جو پرائیویٹ ایکویٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہیوج اماؤنٹ آف پروفٹس ہیں, بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اور بہت ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جو ریٹرن ملے بہت ہائی ملے. دے آر کمپیٹنگ کہ کہیں سے ان کو شیئر ملے, لوگوں کو شیئر مل نہیں رہے. سیکوا کیپٹل کی بات ہم کرتے ہیں, انہوں نے ایک انڈین مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن میں انویسٹ کیا, اور اس سے پہلے وہ گوگل میں انویسٹ انہوں نے کیا تھا جب گوگل ابھی سکسیزفل نہیں تھا. سو دس گیوز این انڈیکیشن of people's trust in microfinancing institution business model and investors trust, اور اس کو پازیٹیولی لے رہے ہیں اور فیوچر میں وہ اس کو ایک سسٹینیبل انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ. نیکسٹ ٹائم we'll continue discussing the supply and demand dynamics, or so we'll see more shades of this problem. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.